अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू करती हूँ अक्स पार्ट 7। दानिश काफ़ी बेहतर हालत में आ गया था। मिर्ज़ा इख्तियार बेग इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ रखने लगे थे और वो ख़ुद भी कारोबार में दिलचस्पी लेने लगा था। इसकी बड़ी वजह ये थी कि इससे इस तरह तज़ीन से दूर रहने का मौका मिलता था। पहले वो तज़ीन का दीवाना था और इससे एक लम्हे जुदा रहने का रवादार नहीं था। लेकिन शादी की रात जो कुछ हुआ था और उस वक्त से अब तक जो कुछ होता रहा था, उसने इसे बहुत दिलबर्दाश्ता कर दिया था। तज़ीन की अब तक कुर्बत नसीब नहीं हुई थी। वो तज़ीन से दूर भाग जाना चाहता था, लेकिन इस बारे में भी खुद को माजूर पाता था। कहीं भी होता तज़ीन उसे एक आवाज़ देती और वो तज़ीन के पास पहुंच जाता। ऐसा क्यों कर होता था, इसे आज तक पता नहीं चल सका। उसने तज़ीन से दरख्वास्त की थी कि बस इतना करम करे कि उस शक्ल में ना आए जिसे वो अपनी असल शक्ल कहती है। न जाने क्यों उसने ये बात मान ली थी और अब वो तज़ीन की शक्ल में रहने लगी थी। लेकिन दानिश बस इस तरह ख़ुद को बहला लिया करता था। इसकी निगाहें तज़ीन की तरफ उठती तो वही भयानक शक्ल उसे याद आ जाती थी, तो इसकी तमाम हसरतें और आरज़ुएं पानी के झाग की तरह बैठ जाती। ये एक रोग था जो इससे लगा हुआ था। भला इसका मोहब्बत से क्या ताल्लुक़। प्यार से अगर कभी तज़ीन की कलाई पकड़ लेता तो कलाई एकदम सूखी हुई पुरानी हड्डियां महसूस होती और वह घबराकर हाथ छोड़ देता। ऐसे मौक़ों पर उसने कभी तज़ीन की आंखों में किसी महरूमी या उदासी के आसार नहीं देखे थे, बल्कि यूँ लगता था जैसे तज़ीन इसकी अज़ियत से लुत्फ़अंदोज़ हो रही हो। इन हालात में भला इसका तज़ीन के साथ क्या जी लगता। बस इतना काफ़ी था कि उसने इसकी बात मान ली थी और इसकी वजह से कम अज़ कम इस पर वहशत तारी नहीं हो रही थी। और एक और ख़ास बात ये थी कि तज़ीन ने आज तक इसे भी मिर्ज़ा इख्तियार बेग के साथ कहीं जाने से मना नहीं किया था, जैसे वो ख़ुद ही चाहती थी कि वो इससे दूर हो जाए। इस तरह वक्त गुज़रता रहा और दर हकीकत तज़ीन ने दोनों माँ बेटों के हवास छीन लिए थे। इधर वो ताहिरा जहाँ बेगम पर मुसीबत नाजिल किए हुए थी, तो दूसरी तरफ दानिश बेबसी और उलझनों का शिकार रहता था। वो बाज़ औक़ात बड़े अजीब व गरीब अंदाज में सोचता था कि मनहूस ज़िंदगी से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। इस वक्त भी ऑफ़िस में बैठा इन्हीं सोचों में गुम था और इसका दिल चाह रहा था कि किसी को अपना राज़दार बनाए और दिल का हाल सुनाए। देखो फिर तज़ीन का रवैया कैसा होता है और अपनी बात दूसरों के सामने ले जाना पसंद करती है या नहीं। सोचता रहा कि क्या करे। फिर उसे अपना देरीना दोस्त आमिर याद आया। बहुत अच्छा दोस्त था, हालांकि खुद दानिश के गुरूर की वजह से इस मुतवस्त घराने के दोस्त को, जो तवील अरसे से इसके साथ था, कभी करीब आने का मौका नहीं दिया था। लेकिन जब इंसान पर बीतती है तो पुराने दोस्त ही याद आते हैं, क्योंकि इन पर एतमाद होता है। उसने आमिर को फ़ोन किया और दूसरी तरफ से आमिर की चौंकी हुई आवाज़ सुनाई दी। कौन? दानिश? यार मुझे भूल गए, एक ही तो दानिश है तुम्हारा अपना दोस्त। आज मैं कैसे याद आ गया भला। यार मुझे पता है कि तुम नाराज़ होंगे। नाराज़ नहीं होना मुझसे, बस जब भी कभी तुम्हारे बारे में सोचता था तो यही ख्याल आता था कि बड़े लोगों से दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए। चाहे कोई गर्ज या लालच ना रखो, लेकिन इनकी निगाहों में कभी तुम्हारी इज्जत नहीं होगी। जितना चाहो जलील कर लो, बल्कि ऐसा करो कि फ़ोन पर जलील करने में मज़ा नहीं आएगा। मैं सामने आकर बैठूंगा और कुछ कहोगे तो मेरे चेहरे की शर्मिंदगी तुम्हें सुकून भी दिला देगी। क्या मिलोगे मुझसे? हाँ, मिलना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में ब्लू मून होटल जो अब मैं भी इसी तरह मौजूद है, वहाँ मुलाकात होना चाहिए। मैं कब पहुँचूँ बताओ? बस आधे घंटे के अंदर अंदर मैं आ रहा हूँ, आमिर ने कहा। फिर दोनों दोस्तों की मुलाकात ब्लू मून में हुई। आमिर ने इसे देखते हुए कहा, तुम्हारा हुलिया तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। बड़े तरोताज़ा थे, गुलाब के फूल की तरह, पर अब क्या हो गया? रुखसारों की हड्डियाँ उभर आई है, गाल भी पिचके पिचके से है और वैसे भी कमज़ोर नज़र आ रहे हो।
یار بڑی مشکل کا شکار ہو گیا ہوں، بیٹھو، دانش نے کہا اور دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ چلو مجھ سے شکایتیں کرو، دانش نے کہا۔ نہیں، کوئی شکایت نہیں ہے یار، بس یہ تھا کہ بے شک تم نے اپنی شادی میں بڑے لوگوں کو بلایا ہوگا، لیکن کسی گوشے میں ایک بھی کرسی عامر کے لیے ہوتی تو عامر کو بھی تم سے کوئی شکایت نہ ہوتی۔ بڑے اچھے کپڑے پہن کر آتا میں وہاں تمہاری شادی کی تقریب میں، پر تم نے سوچا کہ کافی ہے عامر، کافی ہے۔ تم نے سوچا کہ کافی ہے عامر، کافی ہے۔ ایک بات کہوں تم سے، غلطیوں کی سزا ملتی ہے نا انسان کو، تو مجھے سزا مل رہی ہے۔ ارے خیریت، کیا بھابھی صاحبہ بہت سخت مزاج ہے؟ کیا ان کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ دانش نے ٹھنڈی سانس لے کر آنکھیں بند کر لی، تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس وقت کانوں میں تزئین کی آواز گونجتی ہے یا نہیں۔ اس کی طرف سے کوئی سخت رد عمل کا اظہار ہوتا ہے یا نہیں، لیکن اسے اپنا ذہن صاف محسوس ہوا، گویا تزئین اس وقت اس کی جانب متوجہ نہیں ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کا آرڈر دیا گیا، عامر نے اس کے حالات پوچھے۔ عامر کے چہرے پر تجسس تھا۔ اس نے کہا، اب تم مجھے بتاؤ، پہلی بات تو یہ کہ جب پرانے دوستوں کو یاد کیا جاتا ہے تو کسی مشکل وقت میں ہی کیا جاتا ہے۔ دوست، تم یقین رکھو کہ اگر میں تمہاری کسی مشکل میں کام آ سکا تو میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ لالچ نہیں ہوگا کہ تم بھی میری مشکل میں کام آؤ۔ یار عامر، ایسی باتیں مت کرو مجھ سے، میں بہت پریشان ہوں۔ اب مجھے پریشانی کی وجہ بتاؤ، عامر نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ دانش نے ایک بار پھر گردن جھکا لی۔ اس کا دل آہستہ آہستہ کانپنے لگا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جو باتیں وہ عامر سے کرنے والا ہے، اگر ان کا علم کسی طرح تزئین کو ہو گیا تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ اندر کی کیفیت پر قابو پانے کے بعد اس نے کہا، عامر، مجھ سے ایک بڑی عجیب غلطی ہوئی ہے۔ میں اسے عجیب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تزئین نامی لڑکی مجھے ایک کلب میں ملی تھی۔ اس قدر خوبصورت تھی کہ میں اپنا سارا غرور بھول گیا، جبکہ یورپ میں وہاں کی مقامی بلکہ کئی اور ملکوں کی لڑکیوں نے بھی میرے قریب آنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے کبھی کسی پر توجہ نہیں دی۔ تزئین کو دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، میرے دل و دماغ میں طوفان برپا ہو گیا۔ اور پھر سچ بات یہ ہے کہ اس کی توجہ حاصل کرنے میں مجھے کوئی وقت پیش نہیں آیا۔ وہ خود بھی ایک دولت مند گھرانے کی لڑکی ہے۔ والدین کی مرضی کے خلاف میں نے اس سے شادی کر لی، لیکن شادی کی پہلی رات مجھ پر ایک بھیانک انکشاف ہوا۔ تزئین در حقیقت نارمل لڑکی نہیں ہے، وہ ایک سوکھے ہوئے انسانی پنجر کی حیثیت سے اجلا رسوئی میں مجھے ملی۔ اس قدر دہشت ناک وجود کہ انسان دیکھے تو اس کی دل کی حرکت بند ہو جائے۔ ایک خوفناک ڈھانچہ دلہن کا لباس پہنے ہوئے سیج پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بعد مجھے اپنے دماغ پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ میں گھر چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا اور میں نے ایک ٹرین کے ذریعے ایک طویل سفر کیا۔ وہ دن ہی گزر گیا تھا جس دن میرا ولیمہ تھا، لیکن دوسری رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر موجود تھا اور میری وہ بھیانک دلہن اپنے کاموں میں مصروف تھی، لیکن اپنی خوبصورت شکل میں۔ بعد میں بھی وہ بہت بار اپنی اسی بھیانک شکل میں مجھے نظر آئی اور میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ تزئین والی شکل میں ہی رہا کرے۔ شاید یہ بات تمہارے علم میں نہ ہو کہ پچھلے دنوں میں دماغی ہسپتال میں رہ کر آیا ہوں، صرف اسی کی وجہ سے۔ میں اس سے بھاگنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں کبھی اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ عامر حیرت سے منہ کھولے اس کی داستان سن رہا تھا، بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ جائزہ لینا چاہتا تھا کہ کیا اس وقت بھی دانش صحیح الدماغ ہے یا کسی پاگل پن کا شکار ہے۔ اس نے تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد سوال کیا، دانش، قسم کھا کر ایک بات بتاؤ کہ مجھے۔ ہاں، کوئی نشہ کرتے ہو؟ عامر نے سوال کیا۔ دانش نے آنکھیں بند کر لی، پھر وہ گول مول انداز میں بولا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نشے کے عالم میں تمہیں یہ داستان سنا رہا ہوں تو میرے دوست نہ سنو میری کہانی۔ مجھ پر بدنصیبی کا نشہ طاری ہے، بس اور کچھ نہیں۔ سنو میری بات سنو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہانی بے شک بہت عجیب ہے، لیکن بہرحال اس کا حل تلاش کروں گا۔ دانش نے کوئی جواب نہیں دیا۔
نہ جانے کیوں عامر کے سامنے دل کا یہ راز کھول دینے پر اسے اپنا وجود ہلکا محسوس ہوا تھا۔ اس نے کافی دیر عامر کے ساتھ وقت گزارا اور پھر التجا سے بولا، مجھے تم سے جو حاصل کرنا تھا عامر، میں نے حاصل کر لیا ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر میں تمہیں تزئین کے بارے میں بتاتا ہوں تو وہ میری زبان روکنے کی کوشش کرتی ہے یا نہیں۔ اب میں بھی ذرا مختلف انداز میں سوچوں گا۔ یہ کہہ کر دانش اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ تم بے فکر رہنا، یہ مت سوچنا کہ میں اس بات کو بھول جاؤں گا۔ میں بزرگوں سے مشورہ کروں گا کہ اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ تمہارا بے حد شکریہ میرے دوست۔ پھر دونوں ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئے۔ تجھے کیا ہوا؟ طاہرہ جہاں نے ڈرائیور سجاد کو دیکھتے ہوئے کہا، جو لرزتے قدموں سے اجازت ملنے پر دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور بدن سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور پھر اس نے کہا، اجازت ہو بیگم صاحبہ تو دروازہ بند کر دوں؟ کر دے، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں بیگم صاحبہ، سجاد نے کہا اور پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ ارے تجھے کیا ہوا ہے؟ بولے گا بھی یا نہیں؟ بس سمجھ لو بیگم صاحبہ، زندگی تھی کہ بچ گیا، ورنہ آپ کو اپنے ایک وفادار سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ بک بک کیے جائے گا یا کچھ بتائے گا بھی سجاد؟ کیوں تم لوگ میرا ناک میں دم کر رکھا ہے؟ نہیں بیگم صاحبہ، آپ کی وفاداری میں بس جان دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں، زندہ رہنے کو جی نہیں چاہ رہا اب۔ طاہرہ جہاں بیگم غصیلی نگاہوں سے سجاد کو دیکھنے لگی۔ فرش پر بیٹھا ہوا تھا اور واقعی بہت کمزور نظر آ رہا تھا۔ سجاد، اب کچھ کہنا ہے؟ جلدی کہہ، میں پریشان ہو رہی ہوں۔ کل کی بات ہے صاحب اور چھوٹے صاحب محفوظ کے ساتھ دفتر چلے گئے تھے۔ جیسے ہی دوبارہ نکلے، چھوٹی بیگم نے مرسیڈیز کی طرف رخ کیا۔ پھر ہم باہر نکلے تو وہ مجھے راستہ بتانے لگی اور ہمیں اس راستے پر جانا تھا۔ سجاد نے پوری کہانی طاہرہ بیگم کو سنا دی اور طاہرہ جہاں بیگم بدن میں دوڑنے والی سرد لہروں سے نہ بچ سکی۔ ان کا دل کانپ رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ خاموش رہی، پھر بولی، کل اس وقت کریم خان میرے پاس آیا تھا۔ اس نے مجھے تیری طبیعت خراب ہونے کے بارے میں بتایا تھا۔ مرزا صاحب نے اسے پیسے دے کر کہا تھا کہ ڈاکٹر سے دوا لا دو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تیرا مرض یہ ہے۔ بعد میں بیگم صاحبہ، آپ کریم خان اور محفوظ کو بلا کر پوچھ لیجئے۔ مرسیڈیز کی ڈگی سے نیم کے پتے بھی برآمد ہوئے تھے جو میں نے قبرستان سے توڑے تھے۔ پھر بھی یقین نہ آئے تو میں کسی کو بھی وہ جگہ دکھانے کے لیے تیار ہوں جہاں چھوٹی بیگم مجھے لے کر گئی تھی۔ اچھا ایک بات بتا، اس کے بعد چھوٹی بیگم تجھ سے ملی یا نہیں؟ نہیں جی، اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ملی۔ اگر وہ مجھے کہیں لے جانے کے لیے کہتی تو بیگم صاحبہ سچ جانے میں تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہی کر دیتا۔ میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں انہیں کہیں لے جا سکوں۔ اپنے آپ کو سنبھال سجاد، ہم جس مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں، مجھے تم سب کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر تم لوگ ہی ہمت ہار گئے تو میں کس سے مدد مانگوں گی؟ ارے اب تم سب بھی گواہ بن گئے ہو، میرے بچے کا یہ حشر بلا کی وجہ سے بلا وجہ نہیں ہوا ہے۔ گھتنی لگ گئی ہے گلے۔ ہائے، ایک ایک کر کے سب پر کھلتی جا رہی ہے، مگر میں بھی پیچھا نہیں چھوڑنے کی۔ اکلوتا بیٹا ہے میرا، جان دے دوں گی، جان لے لوں گی۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے بیگم صاحبہ؟ سجاد نے پوچھا۔ مدد مانگ رہی ہوں تم سے۔ کوئی گھر آسیب زدہ ہو جاتا ہے تو جھاڑ پھونک کر کے اثر ختم کرا لیا جاتا ہے، مگر یہاں تو آسیب پنڈے سے لگا بیٹھا ہے، سینے پر چڑھا مونگ گل رہا ہے، مگر ہار نہیں ماننے کی میں بھی۔ ہمت سے کام لو سجاد، میرا ساتھ دو، میری مشکل میں کام آؤ، طاہرہ جہاں نے کہا۔ اس وقت بند دروازے پر آہٹ ہوئی اور سجاد اور طاہرہ جہاں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اندر سے بند دروازے کی چٹخنی خود بخود پیچھے سرک رہی تھی۔ دونوں کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ چٹخنی عام نہیں تھی اور کسی بھی طرح خود نہیں کھل سکتی تھی جب تک کہ اسے کوئی اندر سے کھولنے کی کوشش نہ کرتا۔ دونوں کی پھٹی پھٹی آنکھیں دروازے پر لگی رہی یہاں تک کہ چٹخنی اپنی جگہ سے مکمل طور پر ہٹ گئی۔ اس کے بعد دروازہ کھلا اور ناظمہ کی صورت سامنے نظر آئی۔ ناظمہ کا اندر آ جانا کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی،
لیکن چٹخنی کا اندر سے کھل جانا واقعی بڑی عجیب بات اور ناممکن سی بات تھی۔ ناظمہ کو دیکھ کر طاہرہ جہاں نے ٹھنڈی سانس لی اور بولی، آؤ ناظمہ، خیریت، کیسے آنا ہوا؟ بیگم صاحبہ، بس جی چاہا کہ آپ کے پاس آ گئی۔ ناظمہ، کیا دروازہ بند تھا؟ نہیں جی، پہلے تو میں نے 2-3 بار دروازے پر دستک دی اور اندر آنے کی اجازت طلب کی، مگر جب اندر سے کوئی آواز نہیں سنائی دی تو میں نے دروازہ کھولا جو کھلا ہوا تھا اور میں اندر آ گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا؟ ہاں بیگم صاحبہ جی، آپ ایسے کیوں پوچھ رہی ہو؟ ناظمہ نے کہا، اور طاہرہ جہاں بیگم آنکھیں بند کر کے سر ہلانے لگی، انہیں چکر سا آ گیا تھا۔ ناظمہ اندر آ گئی تو سجاد اٹھتا ہوا بولا، ہم چلتے ہیں بیگم صاحبہ جی، آپ سے پھر ملیں گے۔ ہاں سجاد، کیوں نہیں، جب تمہارا دل چاہے میرے پاس آ جانا۔ ویسے بھی جو کام میں نے تمہارے سپرد کیا ہے وہ کام ہر قیمت پر کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنا، مجھے اب تم لوگوں کا ہی سہارا ہے، طاہرہ جہاں نے کہا، اور سجاد باہر نکل گیا۔ سجاد کے جانے کے بعد طاہرہ جہاں نے ناظمہ سے کہا، ناظمہ میری عقل کام نہیں کر رہی ہے، آخر تم نے چٹخنی کیسے کھول لی باہر سے؟ بیگم صاحبہ جی، چٹخنی کھلی ہوئی تھی آپ کے کمرے کی، میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ ارے بابا، میں نے خود دیکھا ہے، چٹخنی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اچھا، ذرا تم دروازہ اندر سے بند کرو۔ طاہرہ جہاں بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ ناظمہ نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا، چٹخنی لگا دی۔ پھر طاہرہ جہاں کی آواز ابھری، اب ذرا ہینڈل پکڑ کر اسے کھول کر دیکھو، چٹخنی جھٹکے سے 2-4 جھٹکے بھی دو، دیکھو تو صحیح یہ کھلتی ہے یا نہیں۔ ناظمہ نے ان کی ہدایت کے مطابق عمل کیا تھا، لیکن چٹخنی نہ کھلی۔ دیکھا تم نے؟ بیگم صاحبہ جی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، چٹخنی بند ہی نہیں تھی۔ چلو چھوڑو، آؤ ادھر آ کر بیٹھو، میں اب ان حالات کی عادی ہوتی جا رہی ہوں، میں خود حیران ہوں۔ بیگم صاحبہ جی، کیا ہو رہا ہے؟ گھر والوں کو سارے کے سارے ہی مصیبت زدہ نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا ہے ناظمہ، تم لوگ مجھے سہارا دو ورنہ میں بن موت مر جاؤں گی۔ بیگم صاحبہ جی، ہم تو خود حیران ہیں۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں ناظمہ، میرا خاندان بہت بڑا ہے، اور یہ بات بھی تمہیں پتہ ہے کہ ہم لوگ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، معمولی لوگوں سے ہمارا ملنا جلنا نہیں ہے۔ حالانکہ مرزا اختیار بیگ کو مجھ سے اختلاف ہے، ان کا کہنا ہے کہ انسان سب برابر ہوتے ہیں، لیکن بابا، ہر انسان کا اپنا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے، گھٹیا قسم کے لوگوں سے ملو تو دماغ خرابی کے علاوہ اور کیا ملتا ہے، اور پھر معاشرے میں مقام بھی گرتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سی کلاس لوگ ہیں، اے کلاس بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم سی کلاس نہیں، اے کلاس لوگ ہیں۔ چلو چھوڑو، تم ان باتوں کو کیا سمجھو گی؟ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ماشاءاللہ دولت کی ریل پیل ہے، گھر بار، کوٹھی، جائیداد، کاروبار بھرا ہوا ہے، تمہیں حاسدوں کا تو پتہ ہی ہے، اور حاسد بھی کون ہے؟ صرف اپنے رشتہ دار اور خاندان والے، باہر کے لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرے۔ ارے ناظمہ، تعویذ گنڈے کرائے گئے ہیں، جب اثر لائے ہیں، رنگ دکھا رہے ہیں، دیکھو میرا بچہ کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ ارے اپنی پسند کی بہو آتی تو گھر میں رونق ہوتی، بال بچے ہوتے، ہماری زندگی میں بھی خوشیاں آتی، مگر نہ جانے کیا ہوا، ایک دم اللہ میاں نے ساری خوشیاں چھین لی ہیں۔ خیر، اللہ میاں تو صرف دینے والوں میں ہوتا ہے بیگم صاحب جی، چھیننے والوں میں سے کبھی نہیں، اور جب اس کی لاٹھی گھومتی ہے تو اس طرح گھومتی ہے کہ انسان کروٹ بھی بدل نہیں سکتا۔ تو آپ کے خیال میں آپ کے خاندان والے آپ کے لیے جادو ٹونے کرا رہے ہیں؟ یہی ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے، مگر آپ تو اپنی بہو سے ڈرتی ہیں۔ ڈرتی کیا ہوں، تم خود سوچو، اگر کوئی زندہ مخلوق ہوتی تو یقین کرو اب تک تو اس کی قبر کھدوا چکی ہوتی تھی میں، میرا نام بھی طاہرہ جہاں ہے، سو تو ہے۔ ناظمہ نے عجیب سے انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، بس طے کر لیا ہے میں نے ناظمہ کہ تم لوگ بھرپور طریقے سے میرا ساتھ دو اور اس سے مقابلہ کرنے میں میری مدد کرو، کسی ایسے پہنچے ہوئے عامل کو تلاش کرو جو اس سے مقابلہ کرے اور ہماری جان اس سے چھڑا دے، منہ مانگی رقم دوں گی،
اس کو۔ اگر کوئی مل جائے ناظمہ تو اس سے بات کر لینا۔ ضرور کروں گی بیگم صاحبہ، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ کمبخت شکل صورت کی ایسی اچھی ہے، میں تو یہی سمجھتی تھی کہ میرا بچہ شکل و صورت پر عاشق ہو گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک بلا اس کے گلے لگنے والی ہے۔ ناظمہ کبھی کسی سے کچھ سنا تو نہیں ایسے کسی واقعے کے بارے میں؟ بیگم صاحبہ ہم کہاں سے سن لیتے، ہم نے تو زندگی آپ ہی کے پاس گزار دی ہے۔ ہوتا ہے ناظمہ، کبھی کبھی کسی ایسی غلط جگہ انسان جا نکلتا ہے جہاں سے کوئی سایہ اس پر پڑ جاتا ہے، مگر یہ کمبخت سائے یہ شکل میں بھی نہ رہی، یہ تو انسان بن کر ہمارے بیچ میں آ گئی ہے۔ کوئی ایسی ترکیب بتاؤ ناظمہ کہ اس سے چھٹکارا مل سکے۔ کیا میں اس کے کمرے میں آگ لگا دوں، مٹی کا تیل چھڑک کر جسے جلا دوں؟ ضرور ایسا کر کے دیکھیں بیگم صاحبہ، اگر آپ کے اندر ہمت ہو تو، ناظمہ نے کہا۔ طاہرہ جہاں بیگم گردن جھکا کر خاموش ہو گئی، تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر بولی، بس بچے کا خیال ہے کر تو ڈالوں میں ایسا، لیکن اگر اسے پتہ چل گیا تو ہماری شکلوں پر ہی تھوک دے گا۔ وہ ویسے بھی اتنا گہرا اثر ہے اس پر کہ کسی کی کوئی بات سنتا ہی نہیں۔ آج کل تو ٹھیک جا رہے ہیں، چہرے پر بھی خوشی ہے۔ ہو سکتا ہے بیگم صاحب ٹھیک ہی ہو جائے۔ ارے وہ تو ٹھیک ہو جائے گا، مگر تم نے اور رشیدہ نے جو کچھ دیکھا ہے اسے جھٹلا سکو گی کیا؟ اور میں نے جو دیکھا اور تمہیں کیا بتاؤں؟ بیچارہ سجاد بھی شکار ہو گیا ہے، اس وقت یہی شکایت لے کر میرے پاس آیا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے بیگم صاحبہ؟ ناظمہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ ارے چھوڑو، جو ہوا ہے اسے میرے اندر ہی رہنے دو۔ جی بیگم صاحبہ، کمبخت کیسی مسمسی سی شکل بنا کر آئی تھی، پتہ نہیں کیا کیا رنگ دے کر میرے بچے کو اپنے قابو میں کیا ہوگا۔ ارے میں تو یہ بھی بارہا سنا ہے کہ بڑی دولت مند ہے، ماں باپ ملک سے باہر تھے، وہاں انہوں نے خوب دولت کمائی اور بعد میں مر گئے، پھر یہ دولت لے کر یہاں وطن آ گئی۔ کہاں ہے وہ دولت؟ کبھی پوچھوں گی تو ضرور۔ اب چاہے وہ کچھ بھی ہو، میں نے کہا نا میرا نام بھی طاہرہ جہاں ہے۔ چلتی ہوں بیگم صاحبہ، کوئی کام ہو تو بتائیے گا، بس ایسے ہی آپ کے پاس آ گئی تھی۔ اللہ تمہارا بھلا کرے۔ میں خود تنہائی محسوس کرتی ہوں، یوں تو بہت سے ملنے والے ہیں، کہیں بھی جا سکتی ہوں، مگر جس مصیبت میں گرفتار ہوں اس کے بعد کہیں جانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ ناظمہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ طاہرہ بیگم خاصی دیر تک بیٹھی سوچ میں ڈوبی رہی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اب کافی اداس رہنے لگی تھی۔ تھوڑے عرصے پہلے گھر میں خوشیوں کا دورہ تھا، لیکن تقریبات میں بھی جایا کرتی تھی، لیکن جب سے دانش کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا، اس وقت سے گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں ہوتا تھا، بس بیٹے کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی۔ تھوڑی دیر تک کمرے میں بیٹھی رہی، ناظمہ کی بات پر غور کر رہی تھی، سجاد کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اب سارے کے سارے تو پاگل نہیں ہو سکتے، خود بہت سے واقعات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکتی تھی کہ تزئین در حقیقت آسیب ہے، ان کے گھر میں گھسی ہوئی ہے۔ تعویذ گنڈوں اور عاملوں کے بارے میں انہیں کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن جو ان دنوں سنجیدگی سے سوچ رہی تھی کہ کسی بڑے عامل سے ملے، وہ اسے اپنی مشکل سنائے بیٹھے بیٹھے اکتا گئی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھی اور بے دھیانی کے عالم میں دروازے کی چٹکنی کھول کر باہر نکل آئی۔ تھوڑی دور آگے بڑھی اور پھر اچانک ہی ٹھٹک گئی۔ پہلے دروازے کی چٹکنی خود بخود کھل گئی تھی اور ناظمہ اندر آئی تھی، پھر سجاد باہر گیا تھا، اس کے بعد ناظمہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اسی دروازے سے باہر گئی تھی۔ اب جب طاہرہ جہاں بیگم باہر نکلی تھی تو دوبارہ دروازے کی چٹکنی کھول کر، یہ سب کیا تھا یہ سب؟ تھوڑی دیر تک حیرت کے عالم میں جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہی، پھر انہوں نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا تو تھوڑے ہی فاصلے پر رشیدہ ڈسٹنگ کرتی ہوئی نظر آئی۔ وہ انہیں دیکھ کر سیدھی ہو گئی اور سلام کیا۔ انہوں نے خود کو سنبھال کر کہا، وعلیکم السلام، آج ڈسٹنگ تم کر رہی ہو؟ کیا ناظمہ کچھ اور کر رہی ہے؟ ان کی طبیعت ٹھیک کہاں ہے بیگم صاحبہ؟ کل سے بری حالت ہے، بخار بھی چڑھا ہوا ہے۔ مگر مجھے تو اس نے نہیں بتایا کہ اسے بخار آ گیا ہے، طاہرہ جہاں نے حیرت سے کہا۔ پڑی ہوئی ہے بستر پر، کل رات کو تو بہت تیز بخار تھا، صبح سے اپنے پلنگ سے ہل بھی نہیں سکی ہے، ناشتہ بھی نہیں کیا،
پتلی کھچڑی پکا کر دے کر آئی ہوں اور ضد کر کے آئی ہوں کہ خالہ کچھ تو کھا لو ورنہ اٹھا نہیں جائے گا۔ بخار ایسے آسانی سے پیچھا تو نہیں چھوڑے گا۔ ہم سب ڈرے ہوئے ہیں بیگم جی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی تو ناظمہ میرے پاس آئی تھی، بالکل ٹھیک تھی۔ آپ کے پاس آئی تھی؟ بیگم صاحب جی وہ تو ہل بھی نہیں پاتی ہے، آپ ذرا جا کر ان کو دیکھ آئیے، رشیدہ نے کہا۔ طاہرہ جہاں نے حیرتوں میں مزید اضافہ ہو گیا، وہ گھبرا کر بولی، پتہ نہیں تم کیا کہہ رہی ہو، آؤ ذرا آؤ، چلو میرے ساتھ۔ کچھ لمحوں بعد وہ رشیدہ کے ساتھ ناظمہ کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ناظمہ کا چہرہ واقعی بدلا ہوا تھا، اس وقت بھی اسے تیز بخار چڑھا ہوا تھا، بری حالت میں تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کپڑے پہن کر وہ ان کے کمرے میں آ گئی تھی، وہ کپڑے اس وقت اس کے بدن پر نہیں تھے۔ طاہرہ جہاں بیگم اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ناظمہ یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا؟ بس بیگم صاحبہ جی کیا بتائیں؟ تم یہ بتاؤ، ابھی تم میرے کمرے میں آئی تھی؟ نہیں بیگم صاحبہ، ہم تو کل دوپہر سے اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ اللہ خوش رکھے، بیچاری رشیدہ کو سارے کام یہی کر رہی ہے۔ طاہرہ جہاں بیگم نے جب یہ الفاظ سنے تو ان کا دم نکل گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی دیر پہلے ناظمہ کی جگہ کوئی اور ان کے کمرے میں آیا تھا، مگر کون؟ اس کا فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ پھر انہیں خود بخود کھلنے اور بند ہونے والی چٹخنی یاد آئی۔ ظاہر ہے یہ کوئی عام بات تو تھی نہیں۔ انہیں یاد آیا کہ ناظمہ سے انہوں نے بہت سی باتیں کی تھیں جو زیادہ تر تزئین کے خلاف تھیں۔ تزئین کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ڈرائیور سجاد نے ساری باتیں انہیں بھی بتا دی ہیں۔ یہ سب کچھ بہت خوفناک تھا، کہیں تزئین انتقام لینے پر آمادہ نہ ہو جائے۔ میرے اللہ، اب میں کیا کروں؟ ناظمہ بمشکل تمام بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، اور طاہرہ جہاں بیگم کو اب بخوبی یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ واقعی اپنی جگہ سے ہلنے سے قائل ہے۔ ناظمہ نے کہا، مگر آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہیں بیگم صاحبہ؟ بس ایسے ہی، پتہ نہیں کیوں مجھے لگا جیسے تم میرے پاس آئی ہو۔ ویسے تم لوگوں نے کیا سوچا ہے؟ اگر میں تمہیں اندر ایک کمرہ دے دوں تو کیا دونوں ایک ساتھ رہ لو گی؟ مشکل ہوگا بیگم صاحبہ، اور پھر سچی بات یہ ہے کہ ہم سخت ڈرے ہوئے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، پر دیکھیں کب تک ہمت ساتھ دیتی ہے۔ نہیں ناظمہ، یہ بہت برا ہوگا، تم بالکل ہی فکر مت کرو، میں تمہیں اس مدد کا اتنا بڑا انعام دوں گی کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، طاہرہ جہاں بیگم نے کہا، اور رشیدہ کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے ناظمہ کے کوارٹر سے باہر نکل آئی۔ ان کا دل ڈرا ڈرا تھا اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ دوپہر کا وقت تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ آج دھوپ بھی بہت تیز تھی، گرمی شدید تھی۔ مرزا اختیار بیگ اور دانش دفتر گئے ہوئے تھے۔ دانش بہت دن سے خاصی بہتر حالت میں تھا۔ اس کی صورت دیکھ کر یہ احساس ہو جاتا تھا کہ اس کے دل و دماغ پر کوئی بوجھ ہے، لیکن پہلے جیسی وحشت نہیں رہی تھی۔ ادھر ڈاکٹر فراز ایک دو بار فون کر کے اختیار بیگ سے دانش کی کیفیت کے بارے میں پوچھ چکے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ کوٹھی پر ایک عجیب نہوست چھائی رہتی تھی۔ تقریباً تمام ہی لوگوں کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ گھر میں ایک پراسرار شخصیت موجود ہے۔ پہلے تو سبھی دانش کی شادی پر خوش تھے۔ مرزا اختیار بیگ کا اپنا خاندان چھوٹا سا ہی تھا، یعنی وہ خاندان جو اس گھر میں موجود تھا، میاں بیوی اور ایک بیٹا، بلکہ بھی کافی عرصے تک جدا رہا تھا، اور اس دوران ملازموں کے ساتھ ہی زندگی گزاری تھی۔ مرزا اختیار بیگ زیادہ تر اپنے کاروبار میں مصروف رہتے تھے۔ ان کے تعلقات بھی کاروباری، حالانکہ ان میں سے کچھ افراد نے بھی گھریلو تعلقات بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن طاہرہ جہاں کی رعونت نے کسی کو کبھی قریب ہونے نہیں دیا، اور اس کے بعد پھر عادت ہی نہ رہی تھی۔ بس گھریلو ملازم تھے اور یہ لوگ تھے، لیکن اب ملازم بھی سہمے سے رہتے تھے۔ کئی دن سے کوئی واقعہ نظر نہیں آیا، کوئی نیا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ شاید تزئین بھی آرام کر رہی تھی یا پھر کسی نئے منصوبے پر غور کر رہی تھی، اور یہ نیا منصوبہ ہی تو تھا جس کے تحت دوپہر کو اس وقت جب طاہرہ جہاں کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے لیٹ گئی تھی اور باہر کے موسم سے متاثر ہو کر انہوں نے اے سی چلوا دیا تھا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، چنانچہ جب اس پر
ہلکی سی دستک ہوئی تو طاہرہ جہاں بیگم نے روا روی میں کہا، کون ہے؟ آ جاؤ، جانتی ہو میرے سونے کا وقت ہے، آؤ۔ کون ہے؟ ان کے خیال میں یہ ناظمہ یا رشیدہ ہی ہو سکتی تھی، جو اب بلا تکلف ان کے پاس آ جایا کرتی تھی، لیکن اس وقت صاف ستھرے اور سادہ لباس میں ملبوس جو شخصیت اندر داخل ہوئی، اسے دیکھ کر طاہرہ جہاں بیگم کا دل ایک لمحے کے لیے تو خوف سے کانپ اٹھا تھا۔ بہت کم ہی ایسے مواقع آئے تھے جب تزئین اس طرح ان کے کمرے میں آئی ہو، اور جب بھی وہ آئی تھی کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا کہ طاہرہ جہاں بیگم کو لرزا دیتا تھا۔ وہ جلدی سے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تزئین نپے تلے قدموں سے ان کے پاس پہنچی تھی۔ طاہرہ جہاں اسے دیکھنے لگی، پھر اچانک کسی خیال کے تحت بولی، تمہارا میرا جو رشتہ ہے بہو، اس میں احترام بھی ہوتا ہے اور تھوڑا بہت لگاؤ بھی۔ سلام دعا کرنا نہیں جانتی تم؟ جانتی تو تھی ماما، پر آپ نے اس کا موقع ہی کہاں دیا؟ سارے الزامات تو لگوا دیے مجھ پر۔ کیا بگاڑا تھا میں نے آپ کا؟ آپ کا نہ جانے کیا کیا کہانیاں گڑھ لی میرے بارے میں آپ نے۔ میں نے گڑھ ڈالی بہو، یا تم نے خود ہی ان کہانیوں کو جنم دیا ہے میرے دل میں؟ بس ایک سوال ہے، آخر ہو کون؟ کیا اتنا کافی نہیں ہے ماما کہ میں آپ کے بیٹے کی بہو ہوں؟ دانش شادی کر کے لائے ہیں مجھے یہاں۔ ہاں لائے تو ہے، مگر اس دن کے بعد سے جو کچھ ہوا ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ارے کم از کم ہمیں یہ تو پتہ چل جاتا کہ تم ہمارے کون سے گناہوں کا عذاب ہو۔ نہ جانے کیا کیا بتا دیا میرے بچے کو کہ باہر سے آئی ہو، دولت کے انبار ساتھ لائی ہو، بڑے ماں باپ کی بیٹی ہو۔ ارے بابا، اس دنیا میں رہنے والے ہر شخص کا کہیں نہ کہیں ناتا پوتا تو ہوتا ہی ہے۔ تمہارا بھی کوئی اس دنیا میں ہے؟ یہی تو دکھ ہے ماما۔ جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ میں کون ہوں، تو اس کا میرے پاس صرف ایک ہی جواب ہے کہ میں آپ کی بہو ہوں، آپ کے چہیتے بیٹے کی پسند۔ خیر، اسے تو جھوٹی سچی کہانیوں نے مارا ہے۔ اور طاہرہ جہاں بیگم یہ کہتے کہتے رک گئی کہ وہ جادو کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ نہ جانے کیوں یہ الفاظ ان کے منہ سے نہیں نکل سکتے تھے، البتہ نگاہوں نے کئی بار تزئین کے پیروں کی طرف دیکھا تھا، اور خوب غور سے دیکھنے کے بعد انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کم از کم وہ پچھلی پیری نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے۔ آئیے اٹھیے ذرا میرے ساتھ، تزئین بولی۔ اب تزئین انہیں کہاں لے جا رہی ہے، اور اب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا طاہرہ جہاں اس کی ساری حقیقت اب جان جائے گی؟ کیا تزئین کی حقیقت سارے گھر والوں کے سامنے فاش ہو جائے گی؟ اب کیا ہوگا اس کے آگے اس کہانی میں؟ تو جانیے میرے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، میرے ساتھ بنے رہیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ پھر ملیں گے اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔